अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दोस्तों आप सबको हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में वेलकम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें और अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। दोस्तों इस हॉरर स्टोरी का टॉपिक है नाकाबिले फरामोश। ये कंप्लीट हॉरर इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ किसी ने शेयर किया। ये इंसिडेंट मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपके साथ शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे ये सुनाया था। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। मैं सबा हूँ, मेरी उम्र 27 साल है। मैं आज अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख पहलू आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ। ये आज से 7 साल पहले की बात है जब मैं और मेरे शौहर अपने बेटे के हमरा शहर से दूर नई आबादी में रहने गए। दरअसल ससुराली मसलों की वजह से तंग आकर हमने अलग ही किराए का मकान ले लिया। जॉइंट फैमिली में रहकर जीना दोभर हो गया था। वसीम शादी की शुरू से ही बहुत सख्त मिजाज किस्म के साबित हुए थे। इनकी खुशी बस अच्छा खाना था। ऐसा लगता था मैं इनकी ज़िंदगी में बस एक काम वाली की सी हैसियत रखती हूँ। वो मुझे ज़्यादातर डांट डपट कर ही रखते थे। इनको पैसे से बहुत लगाव था। मुझे नहीं याद आज तक उन्होंने मुझसे प्यार के 2 बोल बोले हों। खैर मैंने इनके मिजाज के साथ साथ इस रूखी सूखी ज़िंदगी को भी कबूल कर लिया था। मेरी दुनिया मेरा बेटा था। मगर सच है मैं वसीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमारा वो मकान 2 कमरे, हॉल और एक वसी आंगन पर मुश्तमिल था। आंगन में एक आम का दरख्त था और भी काफ़ी सारे फूल पौधे थे जो सूख चुके थे। मेरे शौहर का नाम वसीम है और वो एक फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइज़र काम करते हैं। इन दिनों इनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और हमारा बेटा अहमद हमारे हमरा रहा करता था। हमने आते साथ ही मालिक मकान से पूछकर वो दरख्त कटवा दिया था। क्योंकि मच्छर बहुत हो जाते थे, वो इलाका एक नई आबादी था, इसीलिए मगरिब के वक्त ही सन्नाटा हो जाता था। 9 बजे वसीम फैक्ट्री चले जाते थे। इस दिन भी वो मामूल की तरह जा चुके थे। रात के कोई 11:30 बजे थे जब मैं किचन के काम से फारिग हुई और फिर अपने लिए एक कप चाय का बनाकर सहन में पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। मुझे दूर बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ी हैरान हुई कि असल में इस जगह पर हमारे घर के करीब कोई घर था ही नहीं। बहुत दूर दूर 1-2 घर थे। फिर वो आवाज़ थोड़ी करीब से सुनी। मैंने सोचा हवा की वजह से दूर से कहीं से आवाज़ यहाँ आ रही है, मगर अब तो वो आवाज़ घर की दीवार के साथ से सुनाई थी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे 15-20 मर्द हम आवाज़ कह के लगा रहे हों। मेरा खून खुश्क होने लगा। वो आवाज़ अब मुझे अपने आसपास से साफ और ज़ोर से सुनाई दी। मैं कप वहीं छोड़े अंदर भाग गई और सारी रात अहमद के साथ सूरतें पढ़ती जाग कर गुजार दी। इस घर में जब मगरिब का वक्त होने लगता था तब कुत्ते हमारे घर की दीवारों की तरफ देखकर रोते थे, जैसे दीवारों पर कोई खड़ा हो जो हमें नहीं देखता था। खैर हमने शुरू में इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन जब मैं किचन में दोपहर का खाना बना रही थी, वसीम सो रहे थे तो मुझे बरामदे में अपनी सास बैठी दिखाई दी। मैं हैरान हो गई, अम्मी यहाँ कैसे, और वो भी अचानक। मैं जब किचन से निकल कर वहाँ गई तब वहाँ कोई नहीं था। खैर फिर हमारे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया। ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी। एक रात की बात है, रात के 2 बज रहे थे। इलाके में हर तरफ गहरा सन्नाटा। दूर कहीं कुत्ता भौंककर गहरी खामोशी में खलल डाल देता। मैं भी गहरी नींद सो रही थी कि दरवाजे पर बहुत तेज़ दस्तक हुई। मैं डर गई। इस वक्त कौन होगा, वो भी ऐसे? कौन दस्तक दे रहा है? मेरे अंदर हिम्मत ना हुई बाहर जाने की, मगर दस्तक मुसलसल थी। मुझे उठना ही पड़ा। मैं अल्लाह का नाम लेकर उठी। जब दरवाज़ा खोला तो जान में जान आ गई। सामने वसीम खड़े थे
انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کے بھی جذبات سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہمارے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے ہاں طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔ احمد اٹھ گیا تھا۔ میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور کھیل رہا تھا۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ وسیم یوں تو کافی باتونی تھے مگر اس رات وہ بالکل چپ تھے، بس سارا دھیان احمد کی طرف تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں کو نیند آ گئی اور ہم سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنا دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں وسیم سوئے ہوئے تھے مگر احمد نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ میں فوراً اسے اٹھا لائی۔ شام کو وسیم اٹھے۔ میں نے جب ان کی طبیعت کا پوچھا تو کندھے اچکا کر کہنے لگے، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ احمد نہ تھا۔ اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر وسیم اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے؟ پریشان ہے؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی بار خوف سا آ رہا تھا۔ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو وہ بولے تو کچھ نہ مگر انہوں نے مجھے کس کے بازو میں پکڑ لیا، جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی تھی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپ کی قید سے آزاد کر ڈالے۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ لی تو وسیم وہاں نہ تھے۔ میں نے سوچا واش روم میں ہوں گے اور لیٹ گئی۔ انتظار کرنے لگی، وہ نہ آئے تو میں فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی۔ اچانک ہی میں وسیم سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی، جس پر وہ مسکرا گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ لیا۔ وہ بہت پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس انہیں تکتی ہی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا وہ وسیم ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اکیلی ہو۔ کتنی معصوم ہو تم اور کتنی پیاری بھی۔ تمہارے اس معصوم چہرے پر اداسی نہیں، زندگی کی تمام تر رعنائی اچھی لگے گی۔ مگر وہ آواز وسیم کی نہ تھی، بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے رہے۔ میری چھٹی حس حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا مگر سمجھ کچھ نہ آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد پڑتا ہے میں تو بس کھل ہی اٹھی تھی۔ سچ ہے، ایک عورت اپنے مرد سے بس پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر بھی کافی اچھا اثر پڑا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ وسیم اب بھی تھے تو ویسے ہی مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے کافی تھا۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر جی رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا تھا مگر یقین اس دن ہوا جب میں وسیم کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے کہ دروازہ بجا اور وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے جبکہ وہ کمرے سے بنا جوتی کے گئے تھے۔ بہت ٹھنڈ ہے باہر، وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے۔ میں نے ان سے پوچھا، وسیم کون تھا باہر؟ وہ لاپرواہی سے بولے، باہر کون تھا؟ میں تھا باہر، اور کون ہونا ہے؟ تم تو اس قدر سست اور پھوڑ ہو چکی ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور یہاں آرام کر رہی ہو۔ سارا دن کرتی ہی کیا ہو جو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑا رہے تھے مگر میرا دماغ تو کہیں اور ہی تھا کیونکہ میں تو دروازہ بند کر کے سوئی ہوئی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے وسیم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پر گیا ہوا تھا، تمہیں نہیں پتا کیا؟ مگر آپ تو ابھی مطلب رات ہی کو آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔
میں نے وسیم کو سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، مجھے تو حوصلہ دے رہے تھے مگر خود پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، میں روز وسیم کی منت کرتی مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، یا تو مجھے سسرال پھر سے چھوڑ آئیں، ہم وہیں رہنے چلے جاتے ہیں۔ مگر وسیم نے کیا وہی جو انہوں نے کرنا تھا۔ میرے آنسو بھی نظر انداز کر گئے اور مجھے بھی تنہا تنہا اس جہنم میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کہہ جاتے فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا، رات سکون سے گزر جاتی، صبح وسیم آ جاتے تھے، مگر بتا نہیں سکتی تھی کتنے خوف میں جی رہی تھی۔ ان دنوں ایک دن وسیم کسی مولانا صاحب کو گھر لے کے آئے اور ان سے دم کروایا۔ اب ہمیں اطمینان سا ہو گیا تھا، مگر ایک بات اب بھی تھی، احمد اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا اور کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی تھی میرے بچے کو دوسری طرف کسی سے انسیت ہو چکی ہے۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی، سارا بندوبست ہو چکا تھا، ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرجدار آواز سے کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہ تھی۔ آسمانی بجلی کی چمک میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میں چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئی، میری چیخ نکل گئی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، آہستہ، ہمارا احمد جاگ جائے گا۔ یہ وہی آواز تھی، میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ مجھے چھوڑ کر وہ پلنگ پر جا بیٹھا۔ آہٹ ہی سے میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی، پر دکھائی کچھ نہ پڑ رہا تھا۔ خوف سے ایسا لگتا تھا جیسے جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا، میں دوڑ کر گئی اور احمد کو اٹھا لیا اور سورتیں پڑھنے لگی۔ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں دوں گا، لاؤ اسے دو مجھے۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک، بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود پر صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ لے جا رہا ہے کل پھر وہ تمہیں مجھ سے دور، وہ سرگوشی میں بولا، اور اس نے ہم دونوں کو اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ پھر اس نے میری گود سے احمد کو لیا اور چوما۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی تھی، کاٹو تو لہو نہیں، کسی حالت تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا وہ جا چکا ہے، مگر پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا وہ میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ بہت مشکل تھے وہ دن۔ اس بڑے نقصان کے بعد وسیم اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کر ڈالی۔ اب ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے، مگر سبھی بس پیسے لوٹتے جا رہے تھے۔ میں ادمری ہو گئی، رو رو کر دن رات جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگتی رہتی۔ احمد کی ایک ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، وسیم پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر گئی تھی، کوئی امید دکھائی نہ دیتی۔ سب کو ہم نے بس یہی بتایا تھا کہ احمد کھو گیا ہے۔ آج بھی یاد ہے وہ رات، مجھے جب میری آنکھ کھلی تو میرے جگر کا ٹکڑا، دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا ملا۔ میں اسی وقت شکر کے سجدے میں گر گئی۔ اب میرا احمد 8 برس کا ہو چکا ہے۔ سوچتی ہوں جب یہ جوان ہوگا تب اس کو یہ واقعہ سناؤں گی۔ دوستوں، یہ واقعہ میرے لیے بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا آپ سب کے لیے۔ اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو ہر قسم کی بلایات سے محفوظ فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی سٹوریز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔